बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जो मुलाकात लंदन में होने जा रही है उसमें जो एजेंडा बताया जा रहा है वो वही है कि एतमाद का फुकदान है, और उस एतमाद के फुकदान का जो इशारा है वो आज एक बार फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से सामने आया है। और इस बार ये इशारा बल्कि खुलेआम ये गुफ्तगू सहाफ़ियों के साथ की है, जिसमें ये इशारा दिया है कि इमरान खान साहब फेवरेट हैं और उनके लिए कानून और है, बाकियों के लिए कानून और है। जब तक वो उनका जी करता है वो अदालत से गायब रहते हैं, जब दिल करता है कहते हैं कि चला जाता हूँ, और फिर एक तरफ अकामे की बुनियाद के ऊपर किसी को निकाला जाता है और सारी सहूलतें जो एक इंसानी मतलब कह लें कि इंसानी तकाज़ों के मुताबिक होती हैं वो छीन ली जाती हैं, गैर इंसानी सलूक होता है। दूसरी तरफ हार निकलते हैं, जवाहरात निकलते हैं, बड़े बड़े फ्रॉड निकलते हैं जो रियासत पाकिस्तान के ख़जाने के साथ होते हैं, लेकिन कोई हाथ तक नहीं लगाता। लेकिन उनका ये कहना था, ये चूँकि सारे के सारे वही खदशात हैं, तो उनका ये कहना था मैं इसके बावजूद समझती हूँ कि इमरान खान साहब का एहतसाब होगा, उनको जवाब देना पड़ेगा, कानून की वो गिरफ्त में आएंगे। ये उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया, लेकिन ये उम्मीद किस बुनियाद पे वो कर रही हैं ये सवाल बनता है। ज़ाहिर है कि नवाज शरीफ साहब से अगर कोई मुलाकात करेगा तो चीज़ें पहले से तय होंगी। ज़ाहिर है कि ये कम से कम नवाज शरीफ साहब की बेटी के और या हाई अप्स जो हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और जो मुस्लिम लीग नून के जो बड़े इत्तेहादी हैं उनके नॉलेज में ये वाली बातें होंगी। तो ये हो क्या रहा है बेसिकली, जो मरीम नवाज साहबा ने ये जो सारी गुफ्तगू की है ये वही किया है उन्होंने कि कहना धी नूं ते सुनाना नून नहीं, सुनाना कहना धी नूं ते सुनाना नून, ये एग्जैक्टली ये ऐसे ही है। तो ये वो वाला काम है जिस तरफ मैंने पहले भी आपसे जो गुफ्तगू थी इशारा किया था कि इस तरह की इतलात हैं कि लंदन में कुछ मुलाकात का एहतमाम है, और उसको हमारे बाज़ दोस्त जो वो लंदन प्लान से ताबीर कर रहे हैं। प्लान कोई नहीं है सर, ये सब कुछ जो है वो सिर्फ एक दूसरे को एतमाद में लेना या ये कहना कि जी कि आपके जो दिल में खदशात हैं उनको जगह ना दें। चीज़ें जो हैं वो स्मूथ चल रही हैं, कानून के मुताबिक चल रही हैं, लेकिन यहाँ पर भी और लंदन में भी और कराची में भी, ये जो तीनों जगह हैं लाहौर, कराची, लंदन, यहाँ पर कराची मैंने बिलावल हाउस की वजह से कहा है, तो यहाँ तीनों जगहों के ऊपर तीनों शहरों के में मामला जो हैं वो अदम एतमाद का शिकार हैं, या यूँ कह लें कि अदम फुकदान, एतमाद के फुकदान का शिकार हैं। तो मैं जो सारी गुफ्तगू जो तमहीद बांधी है वो मुलाकात के हवाले से बांधी है, और अब आपको मैं दो प्रूफ दूंगा कि किस तरह जो चीज़ें हैं वो गड़बड़ का शिकार हैं, या इमरान खान साहब का जो प्रोपेगेंडा मीडिया है वो, या फिर वो जो इमरान खान साहब और पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के जब सेम पेज के ऊपर थे और वो सेम पेज के फ़वाइद जो लोग हासिल कर रहे थे वो क्या बातें करते हैं, किस तरह बातें करते हैं। चूँकि पाकिस्तान की फ़ौज और इमरान खान साहब जब सेम पेज के ऊपर थे तो इमरान खान साहब कहते हैं कि जी कि बहुत फ़ायदा हुआ, मरीम साहबा कहती हैं कि जी कि पाकिस्तान का तो बहुत नुकसान हुआ, और पाकिस्तान अभी भी जिन हालात में है वो उसी सेम पेज की वजह से था। और एक नलायक को दो पार्टियों की नफ़रत में या नफ़रत भी क्या कहिए कि इसलिए कि दो पार्टियां पाकिस्तान के अवाम की बात ना करें और इख्तियार जो है वो अवाम के हाथ में ना चला जाए, तो उन्होंने एक नलायक और नाअहल को पाकिस्तान की कौम के सर के ऊपर मुसल्लत कर दिया था। तो उस मुसल्लत शुदा निज़ाम में जो लोग परवान चढ़े उनमें से जो कुछ लोग हैं वो प्रोपेगेंडा इस वक्त भी कर रहे हैं। इधर ये ख़बर आती है कि लंदन गए हैं जनाब आसिम मुनीर साहब, और उधर जो एक कह लें कि bredel.com जिसको हम कहते हैं, जनाब कामरान खान साहब दी ग्रेट, वो ट्वीट फरमाते हैं कि जनरल आसिम मुनीर दीगर फ़ौजी क़यादत की याद दहानी, सियासी क़यादत से दिल लगी फ़ायदा नहीं, जनरल मुशर्रफ से हज़ारों करप्शन क्रिमिनल केसेस, दोबारा वज़ीर आज़म बनने की आइनी कैद ख़त्म करवाई, NRO लिया, इंतकाल पर दो जुमले, अफसोस भी नहीं, जनरल बाजवा की हमायत से खरबों रुपयों करप्शन केसेस फारिग, अब इनकी दुर्गत अल्लाह की पनाह। अब ये वो साहब हैं कामरान खान साहब जिनको ये सारे कीड़े जो निकाल रहे हैं वो
پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی میں نکال رہے ہیں، اور وہ جنرل عاصم منیر صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان دو جرنیلوں کی طرح کسی ایک پارٹی کی محبت میں گرفتار نہیں ہونا۔ حالانکہ جنرل عاصم منیر صاحب پارٹیوں کی محبت سے نکل کے پاکستان کی فوج کو، جو پاکستان کی فوج کا فیصلہ تھا کہ سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے ہم، اس اصول کے اوپر کاربند ہیں۔ تو اگر نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات اگر بالفرض ہوتی بھی ہے تو وہ اب یہ ان کو سمجھا رہے ہیں کہ تسی اتنے جا رہے ہو لندن تو ملاقات نہ کرنا، یہ آپ کے فائدے میں نہیں ہے، یہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ حالانکہ اس ملاقات کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر 75 سال کا جو ایک لگیج ہے اس کا، جس کو ہم چیکڈ ہسٹری کہتے ہیں، وہ اس بات سے ڈرے ہوئے ہیں لوگ کہ یار کہ ہم نے اتنے سخت فیصلے کیے ہیں، اس کے باوجود عمران خان صاحب جو ہیں وہ نمبر 9 ہیں اور ان کو سسٹم جو ہے وہ اندر سے بڑا جناب سپورٹ کر رہا ہے۔ یہ ان کا خیال ہے، یہ ان کا خدشہ ہے، اسی خدشے کو وہ دور کرنے جا رہے ہیں۔ یا ملاقات ہوگی تو اس خدشے کو دور کیا جائے گا کہ ساڑھا کوئی تعلق واسطہ نہیں، اور چیزیں جو ہیں وہ سموتھ ہو جائیں گی، ٹھیک ہو جائیں گی، آپ جو ہیں وہ ہمت کر کے آ جائیں واپس پاکستان۔ تو اب کامران خان صاحب جو ہیں وہ جنرل پرویز مشرف کی کیا پاکستان یا مہاجر کو بھی موومنٹ کے ساتھ جو ہے وہ الفت محبت نہیں تھی؟ کیا مسلم لیگ کاف کے ساتھ نہیں تھی؟ یہ کس کو مینا دے رہے ہیں؟ یہ باقی سب کو صفر کر کے جو تانا دے رہے ہیں وہ دے رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو کہ جی انہوں نے این آر او لیا، اور یہ تانا دے رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کو کہ انہوں نے وہ دوہری جو وہ کیا تھی وہ آئینی ترمیم جو ہوئی تھی وہ تو پرویز مشرف صاحب نے نہیں کی تھی، وہ تو 18ویں ترمیم میں تیسری دفعہ وزیر اعظم کی جو قید تھی، آئینی قید، دوبارہ نہیں تیسری دفعہ تھی وہ والی، تو وہ تو پرویز مشرف صاحب نے رعایت نہیں دی تھی۔ خان صاحب کو پاکستان کے یہ بہت بڑے صحافی ہیں، 20,000 کے قریب انہوں نے انویسٹیگیشن سٹوریز کی ہوئی ہیں، انہوں نے کرپشن کے سراغ لگائے ہیں، بلکہ کرپشن کے سراغ لگاتے لگاتے ان کے جو حصص کے کاروبار میں ان کے جو کاروبار جو ہیں وہ بہت پھیل گئے تھے، اور میں ان کے اوپر اب ذاتی حملے نہیں کرنا چاہتا، لیکن گریبان میں بھی ضرور جھانکنا چاہیے۔ تو ان کو یہی نہیں پتہ، ویسے بہت بڑے صحافی ہیں پاکستان کے اور پاکستان کا سب سے معتبر شو بھی کرتے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ کہ جو دوسری دفعہ نہیں تیسری دفعہ وزیر اعظم بننے کے اوپر جو پابندی تھی وہ 18ویں ترمیم کے ذریعے ہٹی تھی، اور اس میں پرویز مشرف صاحب کا کوئی احسان نہیں تھا۔ دوسری بات یہ کہ کیا پرویز مشرف صاحب، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ مسلم لیگ کاف ان کی محبت نہیں تھی، مسلم لیگ کاف نے کوئی کم فائدے اٹھائے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ پرویز مشرف نے آتے ہی تمام قرضے جو تھے وہ جتنے بھی قرض خواہاں تھے، نہ دہندگان تھے، ان کے خلاف آپریشن شروع کر دیا تھا۔ تو پاکستان مسلم لیگ کاف کس طرح بچ نکلی تھی؟ اس میں سے سارے ان کے جو رائٹ آف کر دیے گئے تھے، ری شیڈول کچھ ہوئے بلکہ زیادہ رائٹ آف سارے کے سارے قرض کر دیے گئے تھے، پرویز مشرف صاحب نے کیے تھے۔ اور پرویز مشرف صاحب جو ہیں ان کو میں اس سے زیادہ اور کیا کہوں کہ ان کے انتقال کے اوپر افسوس بھی نہیں کیا۔ سر ان کے انتقال پر افسوس کرنا بنتا ہی نہیں، یہ قومی مجرم ہے، ان کو تو سزائے موت سنائی ہوئی ہے اسپیشل کورٹ نے۔ سچیاں گلاں منہ کڈاؤ گے تو ٹینشن ہوئے گی سر۔ تیسرا یہ کہہ رہے ہیں، دوسرا جنرل باجوہ صاحب کے متعلق کہ جی ان سے انہوں نے ان کی مدد سے کرپشن کے کیسز ختم کروائے، تو قصوروار کون ہے؟ ایک غیر آئینی کام کس نے کیا؟ جنرل باجوہ صاحب نے کیا نا، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ وہ اپنی جو حمایت ان کی کر رہے تھے نون لیگ والوں کی، وہ تو عمران خان صاحب سے وہ مکمکا کرنے کے لیے کر رہے تھے نا کہ جی کہ میں ورنہ تم دے دیتے، تم دو ایکسٹینشن کے چکر تھے سارے کے سارے۔ اور یہ جو سب کچھ وہ کروا رہے تھے وہ اس لیے کروا رہے تھے کہ مجھے اینڈ میں ایکسٹینشن مل جائے گی ان سے۔ اور پھر کہ جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ جو کچھ کیا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے، عمران خان صاحب نے، وہ کی کیا کم ہے؟ وہ ان کی درگت کس نے بنائی ہے جنرل باجوہ صاحب کی؟ سر یہ نواز شریف صاحب تو سوچ نہیں سکتے، جو درگت جو ہے وہ عمران خان صاحب نے ان کی بنائی ہے، اور ان کو پتہ نہیں کون کون سے وہ ٹرینڈز چلے تھے۔ تو خیر قصہ مختصر کہ یہ وہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جو پروپیگنڈا مشینز ہیں عمران خان صاحب کی، کامران خان سمیت، اور بہت بڑے صحافی بھی اسی طرح کے ہی ہیں، اسی طرح کے معاملات چلا رہے ہیں وہ۔ تو ایک اور صاحب ہیں جو پاکستان کی فوج میں جنہوں نے سرو کیا ہوا ہے، ان کے متعلق ہمارے دوست ہیں، اچھے صحافی ہیں، بڑے معروف صحافی ہیں، وقار ستی صاحب، انہوں نے بھی ان کے لیے ان کا ایک بینر سا بنا ہوا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، وہ شیئر کیا ہے
اور انہوں نے جھوٹ کی داستانیں وہ لکھ کے لگائی ہوئی ہیں کہ ایک انہوں نے کہا تھا 8 اگست 2022 کو کہ ایز پارٹ آف آپریشن سائیکلون دیر ول بی ڈرونز فلائنگ ان پاکستانی ایئر اسپیس آن دا پریٹیکسٹ آف رائزنگ ٹیررزم. تو ڈرون وہ ٹروتھ کیا ہے کہ ٹروتھ یہ ہے کہ ایک بھی ڈرون حملہ نہیں ہوا پاکستان میں 8 اگست سے اب تک. تو اسی طرح ان کے اور جھوٹ ہیں جو بیسیکلی عمران خان صاحب کو پروموٹ کرنے کے لیے، پاکستان کی فوج کو بدنام کرنے کے لیے. یہ وہی صاحب ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ جی کہ 2 شادیاں تو ان کی ہیں ندیم انجم صاحب کی جو DG ISI ہیں. اب وہ ایک اور بھی افیئر وہ چلا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ڈرٹی ہیری نے پورے دفتر کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے. ڈرٹی ہیری نے وزیر اعظم بھی اپنی مرضی کا لگوایا، آرمی چیف بھی اپنی مرضی کا لگوایا، اور یہ پتہ نہیں کون کون سی انہوں نے سٹوریاں سنا رکھی ہیں. تو دفتر بھی نہیں جاتے یہ ندیم انجم صاحب. اس طرح کی انہوں نے کہانیاں سنائی ہیں. پھر انہوں نے 3 جنوری 2023 کو ایک اور ان کی بات سامنے آئی تھی کہ جوائنٹ انہوں نے ولاگ کیا تھا جس میں انہوں نے کلیم کیا تھا کہ جی کہ جو اسکاٹ لینڈ یارڈ ہے اس نے انویسٹیگیشن جو ہے وہ شروع کر رکھی ہے ارشد شریف کے قتل کی، اور مریم نواز صاحبہ کو انہوں نے یعنی اسکاٹ لینڈ کی جو سیکیورٹی ہے یا پولیس ہے اس نے ان کو لندن سے باہر جانے سے منع کر دیا ہے. سر جی وہ 28 جنوری کو لندن سے لاہور آ بھی چکی ہیں. ایک جھوٹ ہے پھڑیا گیا انہوں کا. یہ سارے جھوٹ کیوں بولے جا رہے ہیں؟ عمران خان صاحب کو فائدہ پہنچانے کے لیے. اچھا پھر اس کے بعد ان کی ایک اور ہے کہ جی 20 دسمبر 2022 کو کہ ڈیورنگ سیکٹر کمانڈرز کون سے ہیں؟ ISI کے کمانڈرز کانفرنس اٹ واز ڈیسائیڈڈ دیٹ دا پرویز الہی ول بی میڈ CM آف PDM، کہ وہ PDM کے چیف منسٹر ہوں گے پنجاب کے. سر ابھی تک وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں اور انہوں نے وہ توڑ بھی دی ہے. قصہ مختصر کہ انہوں نے PDM نے ویسے ہی ان کو قبول نہیں کیا تھا. پھر آ جاتے ہیں جی کہ 9 نومبر 2022 کو انہوں نے کہا تھا کہ جی جو جنرل باجوہ صاحب ول گیٹ ایکسٹینشن ٹل مارچ 2023 ٹو کنڈکٹ الیکشنز. اچھا جی باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن نہیں مل سکی، یہ بھی خبر جھوٹی ثابت ہو گئی. عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ پہلا وزٹ اپنا کریں گے 4 دسمبر 2022 کو کریں گے جناب ISPR کا وزٹ کریں گے اور ISI کے ہیڈ کوارٹر کا وزٹ کریں گے. تو سچ یہ ہے کہ ٹل ناؤ چیف آف آرمی اسٹاف ہیز نیدر وزٹڈ ISI ہیڈ کوارٹر نار ISPR. وہ دونوں دفاتر جو فوج جو ہے وہ پروپیگنڈا جو بھی کراتی رہی ہے ماضی کے اندر اور جو بھی سیاست میں ملوث رہی ہے وہ ISI کے ذریعے رہی ہے. 2 بڑے ان کے سٹرانگ ونگز ہیں تو وہاں کا تو دورہ انہوں نے کوئی نہیں کیا، اور یہ 2 دسمبر 2022 کی ان کی خبر تھی. پھر انہوں نے 2 دسمبر 2022 کو ہی یہ انکشاف کیا تھا کہ جی عاصم منیر صاحب جو افغانستان کا وزٹ کریں گے سب سے پہلے یہ ان کا غیر ملکی دورہ ہوگا. تو سر ان کا غیر ملکی دورہ پہلا میرا حال سعودی عرب کا تھا جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، افغانستان کا ابھی تک نہیں انہوں نے کیا. کل ملا کے بات یہ بنتی ہے کہ جب سے یہ خبر آئی ہے کہ اور یا جب سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ فارغ ہوئے ہیں اپنی نااہلی کی وجہ سے، اپنی سیاست جو ان کو اپنے دم خم کے اوپر کرنی پڑی، اپنے پیروں کے اوپر چلنا پڑا بیساکھیاں ہٹا کے، تو وہ جناب مدڑے منہ جب سے گرے ہوئے ہیں، تو منہ کے بل جب سے گرے ہوئے ہیں تو تب سے ان کا پروپیگنڈا سیل جو ہے وہ روزانہ کوئی نہ کوئی خصوص چھیڑتا ہے، روزانہ کوئی نہ کوئی جھوٹی خبر چلاتا ہے اور ثابت یہ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ سسٹم عمران خان کے بغیر نہیں چل سکتا، یہ فوج تو پچھتا رہی ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. اب خبریں آئی ہیں کہ جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ شاید ملاقات کریں گے لندن میں نواز شریف صاحب کے ساتھ، اور ادھر کامران خان صاحب ان کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ سر عمران خان سے محبت کریں، باقیوں سے محبت آپ کو بھاری پڑ سکتی ہے کیونکہ یہ دونوں ناقابل اعتبار ہیں. سر باقی یہ آپ خود دیکھ لیں کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں. یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے یہ ختم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. مریم صاحبہ نے آج دل کی باتیں ایک بار پھر کھول کے اس لیے رکھ دی ہیں کہ جو ان کے تحفظات ہیں وہ سب تک پہنچ جائیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ تحفظات جب تک دور نہیں ہوں گے، ختم نہیں ہوں گے، اعتماد کا فقدان جب تک ختم نہیں ہوتا، پاکستان کا آگے چلنا بڑھنا ذرا مشکل ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ کام جلد از جلد ہو جانا چاہیے، اور امید ہے کہ لندن میں ہوگی ملاقات اور چیزیں آگے بڑھیں گی. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.